बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 19 अप्रैल इतवार का दिन है। ये पहला व्लॉग आ गया है जो अभी तक की अपडेट्स आई हैं, खबरें हैं बड़ी ताज़ा, वो आपके सामने। ट्रंप की तरफ से भेजी हुई पेशकश जो फील्ड मार्शल के ज़रिए थी, ईरान ने मुस्तरद कर दी है, ठुकरा दिया है। पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात की कोशिश, अल जज़ीरा के मुताबिक उम्मीद ख़त्म हो गई है। टूटी कमंद कहाँ जा लबे दो बाम रह गए। मुज़ाकरात की कोशिश नाकाम होने के बाद अमरीकी बहरी बेड़ा जेरल्ड फोर्ड आ गया है बहिरा अहमर में, और ईरान ने अप्रैल और मई के नए मिसाइल की ताज़ा खेप और साथ सरप्राइज़ के गज़ा से भी मिसाइल अब फायर होंगे। अमेरिका के साथ नेवी में अब भारत की भी नेवी शामिल हो रही है। अब नाए हरमस पे ऑयल टैंकरों पर हमले की ऑडियो लीक सामने आई। मिडल ईस्ट में जो फ्लाइट रडार पर आप देखें तो बड़ी तादाद में जहाज़ों की आमदोरफ्त इस वक्त ईरान में मुमकिन हमले की मनसूबाबंदी है। अब नाए हरमस से आलमी जंग के खतरात बढ़ रहे। सीज़ फायर ख़त्म होने में 72 घंटे हैं। जो इस वक्त आप नाए हरमस के हालात हैं वो शायद इधर वीडियो आपके साथ चल रही हो, मेरे साथ देख लीजिएगा, उसमें जो मुकम्मल ईरान के कंट्रोल में है। वाइट हाउस में भी जो रात के सिचुएशन रूम में बड़ा अहम इजलास हुआ, उसमें फील्ड मार्शल की भी गुफ्तगू ट्रंप के साथ हुई, और वहाँ इसराइल का वफ़द भी वाइट हाउस में मौजूद है। और पाकिस्तान में अब लग रहा है कि अरूज का जवाल शुरू होने वाला है, हालात बदलने वाले हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत से दूर रहने का क्यों कहा, रेड फ्लैग तक कहा, अमेरिका के लिए बोझ करार दिया, ये तफसील में आपको बताता हूँ। और ट्रंप ने भी अपनी मुसलसल गिरती हुई मकबूलियत से परेशानी में कुछ ट्वीट्स मजीद की, और कंपनी के अंदर भी हालात कुछ बड़े ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। और पाकिस्तान में जो सियासी हलचल है इस वक्त, पीपल्स पार्टी का बोरिया बिस्तर गोल किया जा रहा है। आसिफ जरदारी को फारिग करने का फैसला भी, नए सदर के लिए नाम किसका, और खान की जो रिहाई का मामला है, बुशरा बीबी समेत आज तहरीक इंसाफ का सुनामी भी मर्दान से टकराएगा। खान के बेटे भी कासिम और सलमान के दोबारा पैगामात हैं। ये सारी तफसील में आपको बताता हूँ कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पहले पैगामात, बयानात और सोशल मीडिया पर रंग बिरंगी ट्वीट से मामला बड़ी तेज़ी से उलझ गए। एक तरफ तो अब नाए हरमस मुकम्मल तौर पर जंग की तैयारियां हैं। अमेरिका का जो बहिरा अहमर में जदीद जेरल्ड फोर्ड बहरी बेड़ा आया जिससे जंग शुरू हुई थी 2 डिजास्टर शिप के साथ बहिरा अहमर में। ये इसलिए अहम है कि ये ईरान का वो कार्ड जो इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, हौसियों की मदद से बाबुल मंदब बंद नहीं किया, और इसे सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा ख़तरा समझा जाता है। पाइपलाइंस को, वहाँ तेल की तनसीबात को, वहाँ उनके सूबे को, और ये पूरे सफ़ा मंसूबे से इसलिए आ रहे हैं कि बाबुल मंदब ईरान बंद करने की कोशिश ना करे। ये कोई बहुत बड़ी जंग की शायद तैयारी है, क्योंकि 2003 के बाद ये अमेरिका की सबसे बड़ी मूवमेंट नज़र आ रही है, चाहे वो नेवी की है या फ़ज़ाई मूवमेंट जो इस वक्त जहाज़ आ रहे हैं जा रहे हैं। फ्लाइट रडार 24 पर अगर आप जाके देखें, मिडल ईस्ट की मूवमेंट चेक करें तो वहाँ अमेरिकी एयरफोर्स जो है वो वहाँ उनकी जहाज़ों की बहुत बड़ी तादाद में नज़र आए। अब ज़ाहिर है इतनी बड़ी तादाद जो है वो बातचीत के लिए तो नहीं हो सकती, और अमेरिकी चीफ ने जो ऐलान किया कि हम समुंदर में जहाँ भी ईरानी जहाज़ हमें नज़र आएंगे हम उन्हें रोकेंगे, कब्जे में लेंगे। इस वक्त इनके 15 के करीब जो है वो जंगी जहाज़ मौजूद हैं, जिसमें 10,000 से ज़्यादा फ़ौजी हैं, और उन्हें ये अहकाम दिए गए हैं कि जहाँ भी इन्हें ईरान के जहाज़ नज़र आए उन्हें गिरफ्तार करें। 8 से 14 जहाज़ इन्होंने ईरान के रोके लेकिन हमला नहीं किया। अब नाए हरमस पर इस वक्त ईरान के जो ऐलान के बाद 1 घंटा खुली और फिर बंद होगी। अब इस 1 घंटे में 12 जहाज़ टैंकर जो निकले और 13 जहाज़ों को अभी इन्होंने वापस कर दिया। ये दुनिया का सबसे अहम तरीन पानी है, रास्ता है, जिसकी एक मिनट की मालूमात जो दुनिया मैरी टाइम्स पे देख रही है। अब ये ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त देखें कि एक तरफ अमेरिकी एयरफोर्स मिडल ईस्ट में जहाज़ों की, जहाँ पर ये इतनी बड़ी मूवमेंट मैंने आपको बताई, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तैयारियाँ, यानी नफसियाती जो दाव वो खेला जा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस वक्त जो दाव हैं वो बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं, बहुत बुरी तरह। उसकी मैं आपको कुछ सबूत और कुछ झलकियाँ भी आगे चल के बताता हूँ कि इसके बयानात ने किस तरह इस वक्त जो है वो तसलसल सारा तोड़ा। लेकिन जंगी तैयारियों में ईरान की तरफ से भी अब बहुत बड़ी जो ख़बरें आई हैं उनकी तरफ से कि उन्होंने इस जंग की अब तैयारी किया, क्योंकि ये जंग जो है अब शायद बड़े पैमाने पर ले 2 दिन मतलब 3 दिन है सिर्फ, आप कह लें 72 घंटे का मामला है। अब 72 घंटे के बाद अब होना क्या है, इस वक्त सबकी नज़रें इस वक्त पूरी दुनिया की लगी हैं, क्योंकि सारी दुनिया का मफाद इसके साथ जुड़ा हुआ है। ख़ास तौर पर वो ममालिक जैसे पाकिस्तान जैसे हालात हैं, उनके लिए ये जंग इंतहाई ख़तरनाक जंग है। वो मैं आपको आगे चल के उसकी थोड़ी सी तफसील भी बताता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात तो आपको बड़ी अच्छी तरह पता है, चूँकि यहाँ तो इस वक्त लोड शेडिंग है, नज़र सबकी यहाँ पे है। ये और बात है कि नज़र कुछ नहीं आ रहा। अमेरिका की नाकाबंदी में जो इजाफा हुआ, अभी इन्होंने जो डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके थर्मल और मैग्नेटिक तरीके से जहाज़ों को बाकायदा ढूंढना शुरू किया। दूसरी तरफ ईरान ने जो ज़बरदस्ती गुजरने वाले जहाज़ हैं उन पर बाकायदा हमले किए, फायरिंग की। ईरान के जो ऑयल टैंकर हैं, सॉरी जो इंडिया का ऑयल टैंकर था सनामार, पता नहीं उसका नाम ही ज़हन से निकल गया, हेरल्ड
اس کے اوپر انہوں نے فائرنگ کی، جس پر اس کی آڈیو لیک سامنے آئی کہ وہ منت ترلا کر رہا تھا کہ میرا نام لسٹ میں شامل ہے، مجھے نہ ماریں۔ بہرحال ایران نے آبنائے ہرمز کے کنٹرول کے بعد اپنی آج فتح کا اعلان بھی کیا۔ ان کے جو نائب صدر ہیں محمد رضا غریف، انہوں نے کہا کہ یہ امریکی ناکہ بندی ہم نے توڑ دی، جنگ ہم جیتے ہوئے ہیں، ایکسپورٹ ہماری ڈبل ہو چکی ہے، تیل ہمارا سب سے زیادہ بک رہا ہے اور جنگ کے لیے ہم مکمل طور پر تیار ہیں۔ پھر جو ایران کے جنگی کمانڈر ہیں، جو یہ سارے آپ کو پتہ جنگی اسلحے کے انچارج ہیں، انہوں نے کہا جنگ اگر آج شروع ہوئی تو اب وہ میزائل استعمال ہوں گے جو اس مہینے میں بنائے گئے۔ ذرا اندازہ کریں، اس مہینے میں انہوں نے کہا میزائل لانچرز اور جو ہمارے میزائلز ہیں ان کے اوپر جو تاریخ لکھی ہوگی وہ اپریل اور مئی کے 2026 کی سیریل ہوگی، تاکہ یہ انہیں اندازہ ہو کہ یہ تازہ ترین فریش مال ہے، میڈ ان ایران ہے اور کتنی جلدی ہم نے بنایا ہے۔ اور ایران کی جنگی صلاحیتیں ہیں وہ بھی انہوں نے کہا ختم نہیں ہو سکتی، اور یہ خود امریکی انٹیلیجنس نے آج اعتراف بھی کیا، رپورٹ پوری جاری کی کہ اس وقت بھی ایران کے پاس جو ہے وہ 70% میزائل اور لانچرز بھی ہیں، اور ان کے پاس ڈرون بھی اسی طرح موجود ہیں جو تباہ نہیں ہوئے۔ اس کے بعد پھر وائٹ ہاؤس میں بے چینی پیدا ہوئی، سچویشن روم میں اہم اجلاس ہوا کہ یہ تو ایک بڑی جنگ کے لیے تیار ہے، ایک دفعہ پھر مڈل ایسٹ کو اسی حالات میں لے کے جا سکتے ہیں۔ پھر فیلڈ مارشل کی بھی ٹرمپ کے ساتھ بڑی لمبی گفتگو ہوئی، اور مذاکرات کے معاملات پر بھی، وہ بھی آگے چل کے آپ بتاتا ہوں۔ لیکن جنگ اب انٹرنیشنل ہوگی، اور یہ صرف اب دیکھیں میدان جنگ میں نہیں ہوگی، یا آبنائے ہرمز پر نہیں ہوگی، معاشی محاذ پر نہیں ہوگی، پانی میں، فضا میں، زمین پر، مڈل ایسٹ میں، اسرائیل، لبنان، صومالیہ اور یمن تک، اور اس کے بعد جو خطرناک معاملہ ہے وہ ہے بحیرہ عرب تک۔ دیکھیں عالمی سطح پر اب بہت سی پارٹیاں اس میں کودتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ایک طرف تو پاکستان کی فوج بھی پرنس سلطان ایئر بیس اڈے پر تو موجود ہے، دوسری طرف بھارت کی نیوی نے بھی الرٹ جاری کیا 20 اپریل کے بعد، یہ بھی مخصوص علاقوں میں سویلین جہازوں اور بحری شپوں کو نوٹس بھیج رہے ہیں۔ انہوں نے بھی ایران کے سفیر کو بلا کے جو حملہ ہوا ان کے 2 جہازوں پر، حالات ان کے بھی کشیدہ ہیں۔ تو نظر سب کی سیز فائر پہ ہے، اور یہ جو مس کیلکولیشن ڈونلڈ ٹرمپ نے کی، جس پر ایرانی کمانڈر نے کہا کہ جنہیں یہ اندازہ تھا کہ ہمارے میزائل دور تک پہنچ نہیں سکتے، وہ یاد رکھیں بین البراعظمی میزائل بھی ہیں۔ اور پھر جو خطرناک بات ہونے کی کہ اب فلسطین میں سے بھی انہیں میزائل نکلتے ہوئے نظر آئے، غزہ کے اندر سے، تو کیا وہاں پر بھی ایران میزائل بنا رہا تھا؟ یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہوگا، اور یہی سب سے بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے کہ، اور ایران کی عوام بھی آپ کو پتہ ہے اس ممکنہ حملے کے لیے اب تیار ہے۔ سیز فائر کے بعد وہاں خواتین کا جو جلوس کل رات کو نکلا، بہت بڑا جلوس سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے لیے، کہ ہم تمام خواتین اس پر بیعت کر رہی تھیں کہ ہم ایران پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، تو عوامی سطح پر ان کے یہ حالات ہیں۔ اب امریکہ میں ٹرمپ کو سمجھایا جا رہا ہے، اس کے ماہرین، وائٹ ہاؤس کے لوگ، یہ سب کہ بیانیے کے چکر میں نہ پڑے، اپنی زبان بند کرے، ایران کو جنگ جیتنے کا دعویٰ کرنے دے، تسلیم کر لے تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ لیکن ٹرمپ چونکہ اپنے مڈ ٹرم الیکشن کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کی مقبولیت اس وقت بڑی بری طرح گر چکی ہے، اور وہ اپنی عوام کو وہاں اس جنگ لگانے کا مقصد اس وقت تک کہ جب تک ایران کا یورینیم اس کے ہاتھ میں نہ ہو، وہ بیانیہ نہیں بنا سکتا۔ ایران اسے مقدس مٹی قرار دے چکا ہے۔ ایرانی اسپیکر نے جو بھی بیان دیا کہ وہ تمام شرائط جو اپریل والے دن، 1 اپریل، جو فیلڈ مارشل کے ذریعے بھی امریکہ نے بھیجی بعد میں، جو ساری ناقابل قبول ہیں، وہ ہم ساری مسترد کر رہے ہیں۔ الجزیرہ نے پاکستان کے حوالے سے بیان دیا کہ اب نا امیدی اور مایوسی نظر آ رہی ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں تیار نہیں ہیں، یورینیم افسودگی پر معاملات طے نہیں ہو رہے، اور آبنائے ہرمز بند ہو چکی ہے، اور وہ معاملہ جو بڑا قریب پہنچ چکا تھا اب شاید ڈیڈ لاک کی طرف چلا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل نے اس جنگ کو بند کرانے کی، ٹرمپ کی مدد کرنے کی بڑی کوشش کی، ٹرمپ نے اسے تسلیم بھی کیا، لیکن کیا کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے۔ اور اس وقت لیکن بدقسمتی سے جو امریکی ادارے، انٹیلیجنس ادارے اور ان کا میڈیا بھی فیلڈ مارشل کے خلاف ہو گئے۔ فاکس نیوز نے ابھی انٹیلیجنس اداروں کے حوالے سے رپورٹ شائع کر دی کہ فیلڈ مارشل کو امریکہ کے لیے ریڈ فلیگ انٹیلیجنس ایجنسیاں قرار دے رہی ہیں، ایک بوجھ قرار دے رہی ہیں، اور امریکہ کو دور رہنے کا کہہ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ دوہرا کردار ہے، ایران کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، DGSI کے عہدے پر تھے تو پاسداران انقلاب کمانڈرز کے ان کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے، جنگ کے دوران بھی جانے والے ملٹری یونیفارم میں واحد رہنما تھے، اور یہ امریکی مفادات کے لیے شدید خطرہ ہے۔ یہ امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ فاکس پر پڑی ہے۔ پھر انہوں نے کہا قدس فورس کے جو کمانڈر شہید قاسم سلیمانی ہیں، یا پاسداران انقلاب کے جو چیف تھے حسین سلامی، ان کے ساتھ بھی ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے۔ اب یہ رپورٹ ایسے حالات میں سامنے آنا جہاں ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل کو فیورٹ فیلڈ مارشل کہہ رہے ہیں، دوسری طرف انٹیلیجنس ادارے یہ باتیں کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں شاید اسرائیل کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اور ٹرمپ تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی نائب صدر کو جیسے قربانی کا بکرا بنانا چاہتا ہے، تاکہ کسی نہ کسی کو تو الزام دینا ہے کہ یہ معاملات کیوں ناکام ہوئے۔ یہ امریکہ کی بڑی پرانی عادت ہے، یاد رکھیں انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو دوہرا کردار ادا کرنے، ڈبل گیم کھیلنے پر مورد الزام ٹھہرایا۔ 2018 میں آپ کو ٹرمپ کی پہلی ٹویٹ یاد ہوگی خان کے دور میں کہ جی پاکستان ایک دھوکے باز ملک، جس کا خان نے بڑا ٹکا کے جواب دیا تھا۔ بہرحال یہ وہی کام کر رہے ہیں اس وقت، اسٹک کیرٹ اپروچ، اور ڈونلڈ ٹرمپ پر دیکھیں کوئی اعتماد اور اعتبار نہیں کرتا۔ فیلڈ مارشل نے کتنی قربانی دی اس کے لیے، شہباز شریف نے بھی دی، اس نے خود اعتراف کیا،
لیکن یا تو یہ پاگل ہے یا اس کا دماغ صحیح طرح کام نہیں کرتا۔ واشنگٹن پوسٹ کے فیکٹ چیک نے ٹرمپ کے پہلے دور صدارت میں 4 سالوں میں اس کے 30,573 جھوٹ پکڑے ہیں، یعنی 21 مرتبہ روزانہ۔ تو ابھی تو 1 اپریل کو جو اس نے جھوٹ بولے یورینیم کے حوالے سے، ابنائے ہرمز کے حوالے سے، یہ تمام کی تمام باتیں، ایران کی نیوی فوج سارا تباہ کر دی، اس ٹارگٹ سارے ہٹ کر دیے وغیرہ وغیرہ، وہ سب جھوٹ نکلے۔ اب دیکھیں یہاں فیلڈ مارشل نے اس کے لیے کتنی جان ماری، یہاں باقاعدہ دورے کیے، پاکستان کو سجایا، سب کچھ کیا، واشنگٹن میں اجلاس میں بھی سچویشن روم ان پر بات، لیکن یہ اعتماد نہیں کر رہے۔ یہ صرف ٹویٹ کر دیتا ہے کہ یہاں عالمی جنگ رکوانے میں فیلڈ مارشل کی تعریف بھی کر دیتا ہے کہ 3.5 کھرب کی دیکھیں دنیا کی معیشت بھی انہوں نے بچائی، اور یہ صرف فیورٹ کہہ کے، عظیم کہہ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کوئی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ نہیں، کوئی اعلان نہیں، کوئی معاشی مدد نہیں۔ پاکستان اس وقت اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن ٹرمپ کوئی مدد نہیں کرتا۔ اس نے جو ایک گریٹ فیلڈ مارشل کی ٹویٹ کی ان کی خدمات پہ، کہا کہ میں ان کو ادائیگی کرنا چاہیے، لفظ اس نے لکھا ہے ری پے، ادائیگی۔ اب ادائیگی کیا ہے جی؟ فیفا کے صدر کو کہہ رہا ہے کہ فٹ بال ٹیم میں، فٹ بال ورلڈ کپ میں پاکستان کو نیٹو کی کسی ٹیم کو نکال کے ایک جگہ دے دیں، مطلب اتنی عظیم خدمات کے بدلے میں فٹ بال کا ایک میچ۔ مطلب پاکستان کی ٹیم اسے پتہ ہے ورلڈ کپ کوالیفائی میں پہلے ہی 2023 2025 میں 6 سے 6 میچ ہار گئی۔ تو یہ چلیں ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ سیکورٹی پہ جاتے تھے، آپ فٹ بال کے لیے بھی جا سکتے ہیں، میچ کے لیے بھی، لیکن ٹرمپ کو شرم آنی چاہیے کہ دنیا کا کوئی ملک اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، اور یہاں صرف فیلڈ مارشل اور شہباز شریف، آپ کو پتہ ہے امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان ڈائریکٹ لائن بنے ہوئے تھے، لیکن ٹرمپ نے وہی کام کیا جو آپ کو پتہ ہے امریکہ ہمیشہ کرتا ہے، اپنا مطلب نکالنے کے بعد، اور یہاں مطلب پورا ہوا نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر پیچھے ہٹیں گے، اور وہ پیچھے ہٹیں گے تو پھر پاکستان کے حالات بدلیں گے، کیونکہ ظاہر ہے یہ تو اللہ کا نظام ہے، سزا تو کسی نے نہیں رہنا۔ ٹرمپ کی تو اپنی سیاسی مقبولیت داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ پاکستان میں جو سیاسی حالات ہیں وہ تو دیکھیں، ایک طرف زرداری کا یا پیپلز پارٹی کا بوریا بستر تو گول ہوگا، جیسے زرداری اس پورے معاملے سے مائنس ہو چکا ہے۔ اس کے بعد مرحلہ جو ہے صدارت کی طرف جانا ہے۔ اگر یہ مذاکرات کی کامیابی حاصل نہ ہوئی، یہ جو کچھ سفارتی سطح پہ چل رہا ہے، ٹرمپ کی حمایت پیچھے ہٹی، تو پھر ظاہر ہے 28ویں ترمیم کے علاوہ تو کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اس میں تو دیکھیں آصف زرداری کی صحت کا معاملہ بھی بنے گا، اور صحت کا معاملہ یاد رکھے ایسے ہی بنتا ہے جس طرح صدام حسین نے جب عراق میں اس وقت صدر احمد البکر کو ہٹانا تھا تو صحت کی خرابی پر استعفیٰ لیا تھا۔ تو یہاں زرداری سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، صحت تو اس کی بڑی ٹائٹ ہے، اور ملک کا مفاد تو نازک موڑ پر ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں کی والی تقریر بھی آپ کو نظر آ سکتی ہے، کیونکہ اس کا پھر حل یہی بنتا ہے۔ حالات جو ہیں دیکھیں، عرب امارات کے 2 ارب ڈالر تو واپس کر دیے ہیں، سعودی عرب کے 3 ارب ڈالر خزانے میں آ گئے ہیں، لیکن تیل کی موخر ادائیگیوں کا معاملہ ہے، اور پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں وہ بالکل سخت آخری سانسوں میں، لوڈ شیڈنگ، بجلی کا بحران عروج پر ہے، بازار دکانیں سب کچھ بند کر دیا جاتا ہے، کہیں بجلی ہے کہیں اندھیرے ہیں، اور ان اندھیروں میں ابھی بھی دیکھیں ہمارا معاہدہ جو سندھ پتاس ہے وہ بند ہے، جو محاذ ارائی ملک میں ہے، SIFC ہے، سرمایہ کاری ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں آپ دیکھیں تاریخ میں بدترین لیول پر ہیں، پاکستان کی کرنسی آپ دیکھیں، پاسپورٹ دیکھیں، قرضے دیکھیں، سرکاری ادارے دیکھیں، اشیاء خوردونوش کی قیمتیں دیکھیں، ان کا صرف عمران خان کے دور سے موازنہ کریں تو سارے حالات سمجھ آ جاتے ہیں۔ تو ان کے دامن میں اس وقت کیا ہے سوائے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کے اور کچھ بھی نہیں۔ خارجہ پالیسی میں وہ جو تھا نا ہماری ہاں یا نہ میں دنیا کے فیصلے ہیں، تو وہ دنیا کے فیصلے نہیں ہو رہے، مطلب، اور ہر 3 سے 6 مہینے بعد میڈیا کے وہی آپ کو پتہ ہے کرندے اربوں ڈالرز آ رہے ہیں، کھربوں ڈالر، صرف 4 مہینوں میں آپ دیکھیں 134 شہباز شریف نے معاہدے کیے، ایک بھی پورا نہیں ہوا، $1 نہیں آیا، سوائے امریکی صدر کی حمایت، اور یہ وہی حمایت ہے جو پرویز مشرف، ایوب خان، ضیاء الحق اور یحییٰ خان کو ملی، بلکہ یحییٰ خان کو تو اس وقت بھی ملی جب مارچ 1971 میں عوامی لیگ پر آپریشن اس نے کیا، اور جون میں امریکہ سے بالکل آج کی طرح کے معاہدے ہو رہے تھے۔ تو یہ معاملہ صدارت کی طرف ہی ہے، کیونکہ حالات کنٹرول سے باہر ہوں تو پھر الزام جیسے ٹرمپ کا ان پہ لگے گا، یہاں سیاسی جماعتوں پہ لگے گا، میرے عزیز ہم وطنوں کا کہ سائڈ پہ، یہ آخری حل ہوتا ہے۔ یہ ایران والی ڈیل نہیں ہو سکتی بظاہر جو نظر آ رہا ہے، اب نائے ہرمز کا کنٹرول دیکھیں ایران نے نہیں چھوڑنا، سودہ یورینیم وہ نہیں دیں گے، تو پھر سارا معاملہ کدھر جائے گا؟ ابھی تو یہ ایران کے خلاف بھی ان کے وہی لوگ بیانیاں بناتے ہوئے نظر آئیں گے جو بھی بڑا اچھل کود رہے ہیں۔ اب تحریک انصاف کو اپنی سیاسی عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا پرامن انداز میں، ان کے پاس وہ 2008 والے حالات ہیں، باعزت نکلنے کا راستہ دیں انہیں، حالات موافق ہیں، ان کا مردان میں جلسے سے دیکھیں اندازہ ہوگا کہ عوام کی شرکت سے کہ سہیل افریدی پر اعتماد کا لیول کیا ہے۔ اگر اس جلسے میں محمود اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس بھی شریک ہوتے ہیں تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ سارے ایک پیج پر ہیں، کیونکہ یہاں ہو کیا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں، مفاہمت اور مزاحمت کے 2 گروپ بنے ہوئے ہیں۔ تو آج کے جلسے میں اگر سہیل افریدی کو عوام اعتماد دیتی ہے، ان کے ساتھ جڑتے ہیں، تو پھر ایک راستہ مزاحمت کا کھل سکتا ہے۔ 6 مہینے سہیل افریدی کے مکمل ہو چکے ہیں، عدالتوں سے کوئی انصاف نہیں ملنا۔ 22 اپریل سے عمران خان کے کیسز شروع ہوں گے، لیکن اس میں زیادہ سے زیادہ بشرا بی بی کو رہائی مل سکتی ہے۔ اب تحریک انصاف کے پاس ایک سب سے بڑی حکمت عملی آبنائے ہرمز جو ان کے پاس موجود ہے، وہ پاکستان کے آپ کو پتہ ہے ٹوٹل صوبوں میں اور اسلام آباد کو ملانے والے 12 راستے ہیں، یہ ان کی آبنائے ہرمز ہیں۔ پرامن انداز میں یہ بھی ایران کی طرح بیٹھ جائیں تو دباؤ بڑھے گا،
اور پھر رہائی بھی ہوگی. بہرحال جیسے میں نے اس طرح کا اعلان کرنا ہوگا اور عوام پھر تبھی کھڑی ہوگی. اگر انہوں نے صرف تقریریں کی, نعرے مارے, وہاں وقت گزاری کی, تو اس کے بعد میرے خیال میں لوگ پھر ان کے ساتھ بھی وہی کریں گے جو اس وقت فارم 47 کی حکومت انہیں لانے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھیں یہی تحریک انصاف کے پاس تو حل ہے. اس وقت تو گراؤنڈ میں آپ کو پتہ ہے خان کے بیٹے قاسم اور سلمان نظر آ رہے ہیں. وہ اپنے والد کی بے گناہی کی پوری دنیا میں انٹرنیشنل کمپین کر رہے ہیں, جو ان کا کام نہیں ہے, نہ ان کی تربیت ہے. عمران خان اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں کہ جس اولاد کو انہوں نے اس پاکستان کے لیے چھوڑا, پاکستان کے لوگوں کے لیے چھوڑا, ان کی خوشیوں میں شریک نہیں ہوئے, وہ بچے آج بھی خان کے ساتھ ہیں. خان تو گلی کوچوں کی 30 سال خاک چھانتا رہا اس عوام کے لیے, لیکن خون ہے, جوش مار ہے, وہ مقدمہ اپنے باپ کا لڑ رہے ہیں. اور یہ بڑا مشکل کام ہے, یاد رکھیں, کیونکہ ان کی تربیت نہیں ہے, نہ انہوں نے کبھی سوچا تھا ایسے حالات ہوں گے. لیکن ان کے میں بڑے بڑے انٹرویوز دیکھتا ہوں جس طرح مختلف اداروں کو دیتے ہیں, تو یہ قانون, اخلاق, مذہب کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرتے ہیں اور بڑا تکلیف میں ہے, بڑی پریشانی میں ہے. جو کام تحریک انصاف کے رہنماؤں کو کرنا چاہیے وہ یہ کر رہے ہیں. پاکستان کی عوام کو انہی سے توقعات ہے, ظاہر ہے. بینیفیشری بھی وہی ہیں. عمران خان کا بیٹا تو دیکھیں وزیر اعلیٰ نہیں ہے, نہ عمران خان کے کسی بیٹے نے پاکستان میں آگے کوئی عہدہ لینا ہے. یہ تو صرف باپ کا خون اور نام ہونے کی وجہ سے رشتے ہیں میدان میں. اصل کام تو یہ باقی جو لوگ اس وقت موجود ہیں, سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ ہیں, پارلیمنٹ میں محمود اچکزئی ہیں, سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس ہیں, سلمان اکرم راجہ ہیں, یہ جڑے ہوئے ہیں جن کے پاس شہرت ہے, دولت ہے, عزت ہے, پیسہ ہے. یہ کام ان کا ہے. لیکن اب یہ کیا ڈیلیور کرتے ہیں, بہرحال میدان اور گھوڑا ان کے پاس موجود ہے. اور اللہ کرے کہ انہیں عقل آئے اور یہ سارے معاملات افہام و تفہیم سے جو مذاکرات کی کوشش امریکہ ایران کی کروا رہے تھے وہ پاکستان میں شروع ہو, اور یہ ان کی باعزت راستہ ان کو بھی دیا جائے جیسے ٹرمپ کو دے کے جان چھڑائی جائے. اللہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے اور دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ان مشکلات میں سے کوئی معجزہ اپنا فرمائے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلا تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.